बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोज़ी वॉइस चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ जो बेल आइकन है इसको भी क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। मैं जवानी में ही बेवा हो गई थी, दूसरी शादी भी न की, क्योंकि मुझे अपने मरहूम शोहर से बहुत मोहब्बत थी। मैं हर रात शोहर को की तस्वीर अपने पास रख कर सोती थी, मगर जब सुबह उठती तो पेट में दर्द होता। एक दिन डॉक्टर के पास गई तो वो बोली, तुम हामिला हो। ये सुनकर मैं बहुत घबराई, क्योंकि मैं तो कई अरसे से बेवा थी, ऊपर से घर में कोई मर्द भी नहीं था। इस रात इसी परेशानी में शोहर की तस्वीर सीने से लगाए लेटी हुई थी कि मुझे कोई चीज चुभती हुई महसूस हुई। जूं ही तस्वीर पलट कर देखी तो जान निकल गई। आज का दिन अपने साथ हजारों खुशियां लाया था, क्योंकि आज मेरी बड़ी बहन इस्मा की बारात आना थी। हम पिछले 3 माह से इस्मा की शादी की तैयारियां कर रहे थे। वो हम सब बहन भाइयों में बड़ी थी, फिर मेरा नंबर आता था और फिर मुझसे छोटी 2 बहनें और एक भाई था। हमारे घर की ये पहली शादी थी, इसलिए हम बहन भाइयों ने बहुत हल्ला गुल्ला किया था। पूरा महीना ढोलकी रखी थी। आज मैंने सोच रखा था कि अपने बहनोई से दूध पिलाई की रस्म में पूरे 50,000 बटोरूंगी, क्योंकि वो बहुत अमीर थे। मेरा बहनोई भी बहुत अच्छा कमाता था। मैं सुरह रंग की फराक पहने दूध का गिलास सजा रही थी जब अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गई थी। मैंने गौर किया तो वो मुझे परेशान लग रही थी। उनकी आंखों के पपोटे भी सोजेज़दा थे। ऐसा लगता था जैसे वो रोती रही हैं। मैं बोली, अम्मी क्या बात है, सब खैर तो है ना? अम्मी मेरे इस्तफसार पर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। फिर अम्मी ने मेरे हाथ में एक हाथ थमा दिया। मैंने जल्दी से वो हाथ खोल कर देखा तो वो इस्मा की तरफ से था। उसमें लिखा था कि अम्मी, मुझ में हौसला नहीं था कि अपने दिल की बात आपसे रूबरू कह सकती, इसलिए हद का सहारा ले रही हूँ। मैं हमजा से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं तो किसी और लड़के को पसंद करती थी। मैंने अपनी मोहब्बत पर समझौता कर लिया था। अम्मी, मगर आज उसने मुझे कहा कि अगर मैं उसके साथ घर से ना भागी तो वो जहर खाकर अपनी जान दे देगा। अम्मी, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती थी, इसलिए मैं अपनी मोहब्बत के साथ भाग रही हूँ। अम्मी, मैं जानती हूँ कि इस तरह आपकी बहुत बदनामी होगी, मगर मैं मजबूर थी, मुझे माफ कर दीजिएगा और हो सके तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं तो बाजी का हाथ पकड़कर थर थर कांपने लगी थी। अम्मी बोली, फारिया तू बता, बहन के इस काले करतूतों का तुझे इल्म था? मैं फूट फूट कर रोने लगी और बोली, अम्मी खुदा की कसम, मैं कुछ नहीं जानती थी। मुझे अगर उनके इरादों की जरा से भी भनक पड़ जाती तो भी मैं उन्हें इस तरह की हरकत कभी न करने देती। अम्मी कहने लगी, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। फारिया, तुम्हारे अब्बू की इज्जत नीलाम हो जाएगी। बताओ इस सूरत हाल में हम क्या करें? मैं बोली, अम्मी मैं नहीं जानती हमें क्या करना चाहिए, लेकिन वो आप जो कहेंगी मैं आपके हुक्म के आगे सर झुका लूंगी। अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, अपने बाप की इज्जत बचा ले, अपनी बदबख्त बहन की जगह तुम दुल्हन बन जाओ। मैं हक्का बक्का रह गई थी, मुझे अम्मी से इस बात की तवक्को नहीं थी। मैं बोली, अम्मी ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैंने आपकी बात मान ली और ये शादी कर भी ली तो खुद सोचें, जब मेरे ससुरालियों को इस बात का इल्म होगा तो वो मेरे साथ क्या सलूक करेंगे, वो तो मेरा जीना हराम कर देंगे। अम्मी कहने लगी, हाँ फारिया, तुम दुरुस्त कह रही हो, मगर तुम्हें एक बात का इल्म है क्या? तुम्हारे अब्बू दिल के मरीज हैं, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आगे तुम्हारी मर्जी है, अपने बाप को कफन पहना दो या फिर ये सुर्ख लहंगा पहन लो। मैंने इस लहंगे की जानिब देखा तो आंखों से आंसू बहने लगे थे। फिर मुझे अपने बाप की खातिर अपनी खुशियों की कुर्बानी देना ही पड़ी थी। इतनी यकीन दहानी अम्मी ने मुझे करवा दी थी कि मेरे ससुरालियों ने घूंघट नहीं उठाया था। मैं घूंघट के अंदर छुपी सारी तकरीब में रोती रही थी। मैं तो ये सोच भी नहीं पा रही थी कि मेरा दूल्हा घूंघट उठाएगा तो वो मेरे साथ क्या सलूक करेगा। यकीनी तौर पर वो जिल्लात की तरह पेश आएगा। वो अपने घर वालों को कमरे में बुला लेगा और फिर वो सब मुझ पर लानत मलामत करेंगे। मैं रोती रही थी। खैर मेरे अब्बू ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे रुखसत कर दिया। वो नहीं जानते थे कि मैं इस्मा नहीं बल्कि फारिया हूँ। खैर मैं रुखसत होकर घर आ चुकी थी। मेरी सास मुझे मेहमानों में बिठाकर चंद रसूमात करना चाहती थी। मैंने सर दर्द का बहाना बनाया और हमजा से कहा कि मैं कमरे में जाना चाहती हूँ।
حمزہ نے اپنی والدہ سے کہہ دیا کہ آپ باقی کی رسمیں صبح کر لیجیے گا۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ مجھے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ میرا دل گھٹنے لگا تھا اور میرا دم بھی بند ہونے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی حمزہ بھی کمرے میں آ گئے تھے۔ انہوں نے جلدی سے میرا گھونگھٹ پلٹ دیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر چند لمحوں کے لیے بالکل دھنگ رہ گئے تھے۔ وہ تو کچھ بولنے کی بھی پوزیشن میں نہیں تھے۔ پھر انہوں نے بڑی دیر بعد جو جملہ کہا میرے اعصاب کو توڑنے کے لیے کافی تھا۔ وہ بولے تم تو اسما کی چھوٹی بہن فاریہ ہو نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بولے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس قدر رو کیوں رہی ہو؟ کچھ تو مجھے بتاؤ۔ میں روتے ہوئے بولی حمزہ اسما باجی آج گھر سے بھاگ گئی ہیں۔ ہمیں ان کے متعلق نہیں پتا تھا کہ وہ کبھی بھی کچھ ایسا کر سکتی ہیں۔ امی نے ہی ان کا خط مجھے لا کر دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہیں، اس لیے اس کے ساتھ گھر چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ امی بہت پریشان ہو چکی تھی۔ انہیں ابو کی عزت کی بہت فکر تھی، اس لیے میرے سر پر دوپٹہ ڈال کر مجھے رخصت کر دیا۔ حمزہ نے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ بولے اچھا، جب مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا تو مجھے لگا وہ اسما کی جگہ فاریہ کہہ رہے ہیں، مگر تب میں نے سر جھٹک دیا کہ میرا وہم ہے۔ میں بولی جی امی نے ہی مولوی صاحب سے میرا نکاح پڑھانے کا کہا تھا۔ امی کہنے لگی کہ سب مہمان تو اپنے آپ میں مصروف ہیں، کسی کا نام کی طرف دھیان ہی نہیں جائے گا۔ حمزہ نے سر ہلا دیا۔ پھر وہ بولے تم اس قدر گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ تمہیں یہ رشتہ منظور نہیں تھا؟ میں بولی مجھے نہیں پتا کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے یا نہیں۔ اس وقت مجھے جو چیز ڈرا رہی ہے وہ یہ کہ اب آپ اور آپ کی فیملی میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حمزہ کہنے لگے فاریہ تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو، اس بات کے ثبوت کے لیے یہی کافی ہے کہ تم نے اپنی بہن کی غلطی کو سدھارنے کے لیے خود کو پیش کر دیا۔ تم نے اپنے والدین کو رسوائی سے بچا لیا۔ پھر اگر آج بارات حالی واپس لوٹتی تو یقیناً ہماری بھی بہت بدنامی ہوتی۔ تم نے ہمیں بھی بدنامی سے بچایا۔ وہ اب مسکرانے لگے تھے، کہنے لگے فاریہ تم ایک اچھی خاصی پیاری لڑکی ہو، مجھے تمہیں اپنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں تو حمزہ کی باتیں سن کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ کیا کوئی سچ میں اتنا اچھا ہو سکتا ہے؟ میں بھی اب ذرا پرسکون ہو گئی۔ تب حمزہ نے مجھے اپنا موبائل فون دیا اور کہنے لگے لو گھر بات کر لو، اپنی والدہ کو بتاؤ کہ حمزہ کو سچائی کا پتہ چل چکا ہے، وہ پریشان ہوں گی، انہیں دلاسا دو۔ حمزہ کی بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ جب میں نے امی کو فون کیا تو وہ رونے لگی تھی، کہنے لگی جب سے تم رخصت ہو کر گئی ہو میں سولی پر لٹکی ہوئی ہوں۔ اچھا ہوا تم نے مجھے فون کر کے حالات سے آگاہ کر دیا۔ صبح جب میری اصلیت گھر والوں میں کھلی تو سب نے بہت اعتراض کیا تھا۔ میری ساس تو کہنے لگی حمزہ اسے ابھی طلاق دے کر گھر سے نکال دو، اس کے والدین کو بھی تو پتا چلے کہ یہ دھوکہ نہیں چلے گا۔ یہ رشتہ نہ ہو گیا، یوں ہو گیا جیسے ہم منڈی سے سبزی لینے گئی ہوں، دکھایا کچھ اور پیک کر کے کچھ اور دے دیا۔ تب حمزہ نے ہی سب کو پرسکون کیا۔ اس نے سب سے کہا مجھے فاریہ اچھی لگی ہے، اگر آپ میں سے کسی نے فاریہ کے ساتھ برا سلوک کیا تو مجھے بہت دکھ ہوگا۔ ہے پھر حمزہ نے بہت بڑا ولیمہ بھی کیا، میرا مان بہت بڑھ گیا۔ ولیمے کے بعد سب مہمان چلے گئے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میری ساس ابھی بھی مجھ سے کچھ کھینچی کھینچی سی رہتی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان سرد دیوار کو بھی حمزہ نے ہی گرایا تھا۔ اس نے اپنی والدہ کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ میرا حیا رکھیں۔ میری ساس کا دل بھی پگھل ہی گیا تھا۔ اب ہم دونوں میں بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ حمزہ کو 3 ماہ کی چھٹی ملی تھی۔ اس 3 ماہ میں حمزہ نے مجھے ہر خوشی دے دی تھی۔ وہ مجھے کبھی گھمانے لے جاتے تو کبھی شاپنگ کرانے لے جایا کرتے تھے۔ زندگی بہت حسین لگنے لگی تھی۔ پھر حمزہ کی چھٹی ختم ہو گئی تو وہ واپس دوسرے شہر چلے گئے۔ حمزہ کے جانے کے بعد بھی میری ساس میرے ساتھ بہت اچھی تھی۔ ایک دن انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی بہو حمزہ 3 ماہ کی چھٹی لے کر آیا تھا، وہ یوں ہی چلا گیا ہے یا کوئی خوشخبری بھی ہے؟ میں اپنی ساس کی بات سن کر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اس متعلق تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، میں اب تک امید سے نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو بتایا کہ کوئی خوشخبری نہیں ہے تو وہ کچھ مایوس سی ہو گئی، کہنے لگی بہو میرے بیٹے کی چاپ ایسی ہے، ان کی شہادت کی خبر کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا ہزاروں سال جیے، مگر میں اس سے کہہ دیا کہ جہاں فرض کی بات آئے وہ ایک بھی لمحے کی تاخیر کیے بغیر جان کی بازی لگا دے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کی نشانی میرے پاس ہو۔ میں اپنی بات کی ساس کی بات سن کر لرز گئی تھی۔ میں بولی آنٹی خدارا ایسی بات مت کریں، میرے دل کو کچھ ہوتا ہے۔ وہ مسکرا دی اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی کہ تم سدا سہاگن رہو۔ وہ کہنے لگی بیٹی
تم ایسا کرو، کچھ عرصے کے لیے حمزہ کے پاس چلی جاؤ، تم تک میں اپنی بہن کے گھر چلی جاؤں گی، تب تک حمزہ کو سرکاری کوارٹر تو مل ہی گیا ہے، تم اس کے پاس جا کر رہ آؤ۔ حمزہ کو بھی اولاد کی بہت خواہش تھی۔ مجھے اپنی ساس سے اس قسم کی بات کی توقع نہیں تھی، مجھے تو لگا تھا کہ وہ مجھے ہمیشہ میرے شوہر سے دور رکھیں گی اور اس کے پاس جانے نہیں دیں گی، مگر انہوں نے میرے اس قیاس آرائی کو غلط ثابت کر دیا۔ میری ساس نے حمزہ کو فون کر کے کہہ دیا کہ وہ مجھے بلانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لے۔ رات میں مجھے حمزہ کی کال آ گئی تھی، وہ بہت خوش لگ رہے تھے، کہنے لگے لگتا ہے میرے جانے کے بعد تم نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا، جو امی تمہیں میرے پاس بھیجنے پر راضی ہو گئی ہیں۔ میں مسکرا دی، وہ کہنے لگے میں نے جب سے یہ خبر سنی ہے کہ تم میرے پاس رہنے آ رہی ہو، میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا۔ میں کل تک سارے انتظامات کر لوں گا اور پھر آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ مجھے یہ سب خواب کی مانند لگ رہا تھا، خیر جو بھی تھا میں بے انتہا خوش تھی۔ میں نے اپنا سارا سامان پیک کر لیا تھا، میری ساس بھی مجھے دیکھ دیکھ کر مسکراتی رہی تھی۔ شام میں حمزہ کا فون آنا تھا، پھر اس نے مجھے بتانا تھا کہ انتظامات مکمل ہو گئے ہیں یا نہیں۔ شام ہوئی تو حمزہ کے نمبر سے فون آنے لگا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے کال اٹھائی تھی۔ کسی نے ہیلو کیا، یہ ہیلو میرے حمزہ کا تو نہیں تھا، میں گھبرا گئی، میں بولی جی کون؟ دوسری جانب سے آواز آئی آپ حمزہ کے گھر سے بات کر رہی ہیں؟ میں نے جلدی سے کہا جی جی میں ان کی اہلیہ بات کر رہی ہوں۔ فون پر خاموشی چھا گئی، پھر سے آواز آئی تھی آپ کو حمزہ صاحب کی شہادت بہت مبارک ہو۔ یہ الفاظ مجھ پر گولے کی طرح آ کر گرے تھے، میں ایک دم سے ڈر سی گئی تھی۔ میری ساس نے جلدی سے میرے ہاتھ سے فون تھام لیا، پھر انہیں بھی حمزہ کی شہادت کی خبر سنا دی گئی تھی۔ ان کا معاملہ مجھ سے برعکس تھا، وہ غم سے ڈہ نہیں تھی بلکہ سینہ چوڑا کر کر کہنے لگی مجھے شہید کی ماں ہونے پر فخر ہے، اے کاش میرے 10 بیٹے ہوتے تو میں اپنے سب ہی بیٹے اس وطن کی مٹی پر وار دیتی۔ اپنی ساس کا یہ جذبہ دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی تھی، میں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بھی ہچکیاں لے رہی تھی مگر مجھے رونے سے منع کرتی جا رہی تھی، کہنے لگی بہو یہ آنسو چھپا لو، غم نہ کرو، یہ نہ ہو کوئی اور عورت تمہارے آنسو دیکھ کر گھبرا جائے اور اپنے شوہر کو نیک مقصد کی خاطر جان دینے سے روک دے۔ میں تو ان کے حوصلے کو دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی جا رہی تھی۔ آخرکار ایک دن کے بعد میرے حمزہ کو گھر لے آیا گیا، اسے بہت شان و شوکت کے ساتھ دفن کیا گیا۔ میں خوش تھی کہ میں ایک شہید کی بیوہ تھی، مگر دل تھا کہ سنبھلتا ہی نہیں تھا، وہ اس صدمے سے باہر ہی نہیں آ رہا تھا۔ حمزہ بہت اچھے انسان تھے، انہوں نے میری عزت کی حفاظت کی تھی، انہوں نے مجھے لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچایا تھا، انہوں نے میرے ماں باپ کی لاج رکھی تھی، پھر میں کیسے نہ اس انسان سے محبت کرنے لگتی۔ میں نے اپنی ساس سے کہہ دیا کہ میں حمزہ کے بعد آپ کا سہارا بنوں گی، میں گھر سے نکل کر آپ کے لیے کماؤں گی، مگر میرے کمانے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی کیونکہ حمزہ کی پینشن آنے لگی تھی، گھر کا خرچ چل رہا تھا۔ اب ہم دونوں عورتیں گھر میں مردوں کی طرح گھومتی رہتی تھی، کبھی کبھار ایک دوسرے سے بات بھی کر لیا کرتی تھی۔ میری ساس اکثر کہتی تھی کہ کاش حمزہ کا وارث تمہاری کوکھ میں پل رہا ہوتا تو ہمارے گھر میں اتنی اداسی نہ ہوتی۔ میں بھی یہی سوچتی تھی کہ کاش حمزہ جانے سے پہلے مجھے اپنا وارث دے کر جاتے۔ خیر یوں ہی وقت گزرتا گیا اور میری عدت پوری ہو گئی، تب میرے والدین مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے تھے۔ امی نے میری ساس سے ہاتھ چھوڑ کر معافی مانگی اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ میری بیٹی کو دوسری شادی کی اجازت دے دیں، اس نے 3 مہینے کی شادی شدہ زندگی گزاری ہے، آگے پہاڑ جیسی لمبی زندگی ہے، کل کلا کو ہم بھی گزر گئے اور آپ کو بھی کچھ ہو گیا تو میری جوان جہان بیٹی کو جو بھیڑیے نوچ کھائیں گے۔ میری ساس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ جب میری بیٹی کی شادی کیجیے گا تو مجھے بھی ضرور بلوائیے گا۔ میری امی بہت خوش ہو گئی تھی مگر میں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ میں بولی امی حمزہ نے جانے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا، وہ مجھے کہہ کر گئے تھے کہ تم میری والدہ کا بہت خیال رکھنا۔ امی میں اپنے مرحوم شوہر کا حکم ٹال نہیں سکتی، میں اپنی ساس کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ پھر ابو اور امی نے ایری چوٹی کا زور لگا لیا مگر میں ان کے ساتھ نہیں گئی۔ میرے پاس زندگی بسر کرنے کے لیے حمزہ کی بہت سی یادیں تھیں، میں ہر شب حمزہ کی تصویر کو گلے سے لگا کر سوتی اور ان سے ڈھیروں باتیں کیا کرتی تھی۔ یوں ہی میری زندگی کے 3 برس بیت گئے۔ میری ساس بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی، میں ان کا بہت خیال رکھا کرتی تھی
مگر اب کچھ دنوں سے میری خود کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میری ساس بھی مجھ سے کہنے لگی، فاریہ تم اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی، دیکھو تو کتنی کمزور ہو گئی ہو۔ میں ان کی بات ہنس کر ٹال دیا کرتی تھی۔ ایک دن میری ساس کہنے لگی، فاریہ میں بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہوں، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تم میری بچی شادی کر لو، کہیں ایسا نہ ہو جب میں مر کر حمزہ کے روبرو جاؤں تو وہ مجھے دیکھ کر منہ پھیر لے اور مجھ سے یہ سوال کرے کہ آپ میری بیوی کو کس کے پاس چھوڑ کر آئی ہیں۔ میں رونے لگی تھی اور اپنی ساس سے کہا کہ آپ کو آپ کے مرے بیٹے کی قسم ہے، آپ نے آج کے بعد میری شادی کا نام نہیں لینا۔ میری ساس اپنا سر پیٹ کر رہ گئی تھی۔ اب میری طبیعت ہر وقت خراب رہنے لگی تھی، جی گھبراتا رہتا تھا، ہر وقت جی متلاتا، مگر میں اپنی اس بیماری کو نظر انداز کر دیتی۔ لیکن یہ سب کچھ میری ساس کی زیرک نگاہوں سے بچ نہیں سکا۔ وہ کہنے لگی، میری بیٹی تم بہت کمزور ہوتی جا رہی ہو، میں تمہاری وجہ سے بہت فکر مند ہوں، تم چلو میرے ساتھ، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ میں نے انکار کر دیا تھا، مگر آج تو میری ساس بچوں کی طرح ضد کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی، میں تمہیں ہر حال میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، اور یوں وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے میرے کچھ ٹیسٹ کیے اور میرا چیک اپ کرنے کے بعد بولی، بہت بہت مبارک ہو، آپ تو حاملہ ہیں۔ یہ بات سن کر میں اور میری ساس دونوں ہکا بکا رہ گئی۔ ہم نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ ڈاکٹر ادویات کا بتاتی رہی اور احتیاط کا کہتی رہی، مگر میرے پلے اس کی کوئی بات نہیں پڑ رہی تھی۔ میرا دماغ تو اسی بات پر الجھ گیا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں حاملہ ہوں۔ خیر ہم دونوں ساس بہو گھر آ چکی تھی۔ سارا رستہ ہی ہم دونوں چپ رہی۔ اب گھر آ کر میری ساس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، بیٹی اس بچے کے باپ کو فون کر کے بلا لو، میں تم دونوں کا نکاح کر دوں گی۔ اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ میں تنہا رہ جاؤں گی تو تم ایسا کرنا کہ میرے لیے کسی ملازمہ کا انتظام کر دینا۔ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے ہمارے پاس، پھر فکر کی کیا بات ہے۔ میں اپنی ساس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بولی، آنٹی حمزہ میری زندگی میں آنے والا پہلا اور آخری شخص تھا، اس کے بعد میں نے کبھی کسی آدمی کے متعلق سوچا بھی نہیں، شاید ڈاکٹر جھوٹ بول رہی ہو۔ میری ساس مسکرانے لگی تھی اور بولی، بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم جوان جہان لڑکی ہو، میں جانتی ہوں کہ تمہیں زندگی بسر کرنے کے لیے سہارے کی ضرورت تھی، اچھا ہوا تم نے ڈھونڈ لیا۔ بیٹی میں تمہیں غلط تو نہیں کہہ رہی، پھر تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ میں کچھ کہے بنا ہی کمرے میں گئی اور قرآن پاک اٹھا کر لے آئی۔ میں بولی، اس کتاب پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہوں کہ میں کسی مرد سے نہ تو ملتی ہوں اور نہ ہی بات کرتی ہوں۔ اب میری ساس بھی پریشان ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگی، یہ تو بہت فکر کی بات ہے، نہ جانے ہمارے گھر پر کون نقب لگا جاتا ہے۔ اب میں اور میری ساس دونوں ہی بہت پریشان ہو چکی تھی۔ میری ساس کہنے لگی، بیٹی ہمیں مجرم کو لازمی ڈھونڈنا ہے، آج شب نہ تم سونا اور نہ ہی میں سوں گی، پھر دیکھیں گے کہ یہ سب کس کا کیا دھرا ہے۔ رات ہوئی تو میں پلان کے مطابق اپنے شوہر کی تصویر سینے پر رکھ کر سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ تقریباً رات کے 12 بجے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی شخص میرے کمرے میں داخل ہوا ہے۔ میں نے جلدی سے دونوں آنکھیں کھول دی اور اٹھ کر بیٹھ گئی، تب مجھے ایک رومال نظر آیا جو آنے والا شخص میری ناک پر رکھ کر مجھے بے ہوش کرنے والا تھا، مگر میں اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ سامنے نظر پڑی تو میں دنگ رہ گئی تھی، زمین و آسمان کی گردش رک گئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا شوہر تھا۔ میرے سامنے حمزہ کھڑا تھا۔ تب بھی میرے کمرے کا دروازہ پھر سے کھلا اور میری ساس بھی کمرے میں آ گئی۔ وہ بھی حمزہ کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ بھاگ کر آئی اور حمزہ کے گلے لگ گئی۔ وہ کہنے لگی، حمزہ تم کہاں رہ گئے تھے؟ جبکہ میں تو کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی، میں سن سی بیٹھی ہوئی تھی۔ حمزہ ٹھہر ٹھہر کر بولنے لگا تھا۔ وہ کہنے لگا، امی آپ تو جانتی ہیں نا کہ میں ایک جاسوس ہوں، میں ملک کی خاطر دشمنوں اور باغیوں کی جاسوسی کرتا تھا۔ جن دنوں میری شادی ہوئی تھی ان دنوں اعلیٰ حکام کو پتا چلا کہ ہمارے ملک میں دشمن داخل ہو چکے ہیں جو اہم رازوں کو حاصل کر کے ملک میں شر اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ میں ایک ماہر جاسوس تھا، اس لیے مجھے واپس ڈیوٹی پر بلوایا گیا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، مگر پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ فاریہ کو میرے پاس بھیج دینا ہے، اس لیے مجھے اپنی موت کا جھوٹا ناٹک کرنا پڑا۔ امی میرے ساتھ جو لڑکا اس ٹاسک میں شامل تھا وہ شہید ہو گیا تھا، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا اور اس کا پورا چہرہ بھی جھلسا ہوا تھا۔
اس لیے میں نے یہ کہلوا دیا کہ میری لاش ہے، کیونکہ اس ٹاسک میں میرے بچنے کے امکانات بہت کم تھے اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میری لاش بھی آپ کو نہ ملتی۔ میں نے اپنی طرف سے لاش بھجوا کر کام تمام کر دیا، لیکن میری خوش قسمتی یہ کہ ٹاسک بھی مکمل ہو گیا اور میں بھی بچ گیا۔ اب میں واپس آنا چاہتا تھا مگر آپ دونوں سے شرمندہ تھا، سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ بس پھر میں نے یہ پلان کیا کہ جب فاریہ حاملہ ہو جائے گی تو آپ لوگ بچے کے باپ کو تلاش کرتے کرتے مجھ تک پہنچ جائیں گی۔ وہی ہوا نا؟ امی آپ کو بہت مبارک ہو، آپ دادی بننے والی ہیں۔ وہ دونوں ماں بیٹا بہت خوش تھے۔ پھر میری ساس کمرے سے چلی گئی تو حمزہ میری جانب متوجہ ہوا۔ وہ مسکرا کر بولا، مجھے معاف نہیں کرو گی؟ میں چیخنے لگی تھی۔ میں بولی، میں نے 3 سال بیوگی کا عذاب سہا، کیا وہ قابل معافی ہے؟ میں نے اپنی زندگی کے 3 خوبصورت سال غم کی نظر کر دیے، کیا یہ کم ہے؟ حمزہ کہنے لگا، تم ہو تم ہر چیز میں حق بجانب ہو، مگر فاریہ ایک بار میں نے تمہیں اپنایا تھا جب تم بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ آج میں گھبرایا ہوا ہوں تو تم مجھے اپنا لو۔ حمزہ کی اس بات کے بعد میں کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ میں نے انہیں معاف کر دیا۔ آج میں حمزہ جیسے خوبصورت بیٹے کی ماں بن چکی ہوں۔ یہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے۔ یہ وقت ہم نے بہت محبتوں میں گزارا تھا۔ میں اللہ کی شکر گزار ہوں کہ اس نے میرا شوہر مجھے واپس لوٹا دیا اور اس کی غیر موجودگی میں میرے قدموں کو بہکنے سے روک لیا، ورنہ شاید آج میری قسمت میں یہ خوشیاں کبھی نہ ہوتی۔